अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद और आज मैं बात करूंगा मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर ख़ान के हवाले से। सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह ताला मोहसिन पाकिस्तान मरहूम डॉक्टर कदीर ख़ान को जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनकी जितनी भी मंजिलें हैं वो आसान फरमाए। डॉक्टर कदीर ख़ान के हवाले से मैं छोटी सी ये मिसाल दूंगा, आपको बताऊंगा कि जब उन्होंने पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ख़त लिखा और ख़त में उन्होंने बयान किया कि मेरे पास ये फार्मूला है, फ़लाँ फ़लाँ मुल्क इस पे काम कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, लेकिन मैं ये पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ और पाकिस्तान में करना चाहता हूँ जिससे पाकिस्तान जो है दुश्मनों की आँखों में आँखें डाल सकता है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब वो ख़त पढ़ा तो उसमें एक जगह ये भी तहरीर था कि पहले मैं मुख्तलिफ़ इदारों से भी रब्ता कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरी जो है सुनवाई नहीं की गई। जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये पढ़ा तो उसने फ़ौरी तौर पे उस वक्त के मौजूदा जो वज़ीर ख़ारजा थे उनको बुलाया, उस हवाले से बातचीत की कि क्या आप इस ख़त में जो जो चीज़ें बयान की गई हैं क्या आप इससे मुत्तफ़िक हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा तो इल्म मैं नहीं रखता, लेकिन ये कदीर नामी जिस बंदे ने हमें ख़त लिखा है इसकी बात में कुछ वज़न है। डॉक्टर कदीर ख़ान वो था जिसने सब कुछ छोड़ पाकिस्तान में आना पसंद किया, पाकिस्तान के लिए काम करना पसंद किया और पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने के लिए जिद्दोजहद की जितनी भी वो कर सकता था उसने की। वो पाकिस्तान आया, उसने एक टीम बनाई, टीम को साथ में लिया, काम किया और ये काम जो था तकरीबन पोशीदा होता रहा और इसकी भनक जो है इंडिया तक भी पहुंची, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते हम उस वक्त तक एटम बम बना चुके थे। अच्छा, अब बात असल में ये है, तकलीफ़ दे बात ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जिसने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया उससे वफ़ा नहीं की गई। पाकिस्तान की जो भी हुकूमतें आईं, हुकूमतों के साथ साथ इदारे और इदारों के साथ अवाम ने भी उसका साथ नहीं दिया। वो अवाम जो किसी सियासी लीडर के लिए घर छोड़ देती है, जान तक देने को तैयार हो जाती है, मुकाबले पे उतर आती है, बहस व मुबाहिसे होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, लेकिन उस अवाम ने बानिए एटम बम मोहसिन पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। डॉक्टर कदीर ख़ान 2004 से लेकर 2021 तक घर में नज़रबंद रहे। जिसने पाकिस्तान को दुनिया की आंखों में आंखें डालने के बराबर बनाया, उस कदीर ख़ान को घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। और यहाँ तक ये बात नहीं रुकी, 2004 में जब उसको नज़रबंद कर दिया गया तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो उस वक्त मौजूदा हुकूमत उसकी थी, जर्नल भी था, फ़ौज की क़यादत भी उसी के हाथ में थी और मुल्क की भागदौड़ भी उसी के हाथ में थी, तो उसने ये फ़ैसला कर लिया था कि डॉक्टर कदीर ख़ान को अमेरिका के हवाले किया जाएगा। लेकिन जब इस बात का इल्म मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली मरहूम को हुआ तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर कदीर ख़ान को कॉल की कि आप ऐसा करें कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा और मैं जब तक मेरी जान में जान है मैं आपके साथ हूँ। आप ऐसा करें कि आज 5 बजे जो है आप टीवी पे आ जाएं। जब आप टीवी पे आएंगे तो आपको बाहर नहीं भेज सकते मुशर्रफ साहब। तो आगे से डॉक्टर कदीर ख़ान मरहूम ने सवाल किया कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे कुछ होगा तो नहीं। जिस पर मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली ने कहा कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखो और मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है ना मैं मुल्क से बाहर आपको जाने दूँगा और ना मैं आपको कुछ होने दूँगा। बात दूर चली गई। वो एक
شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جب تک زندہ تھے تو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، مرنے کے بعد دفنانے ہجوم آیا۔ تو ایسا ہی ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کیا گیا۔ جب وہ حیات تھے، میں ایز اے پاکستانی کہتا ہوں کہ میں شرمسار ہوں۔ میں ڈاکٹر قدیر خان کے پوری عوام ہم قرض دار ہیں، ہم اس کا قرض ادا نہیں کر سکے۔ جتنی ہم اس کو عزت دینی تھی وہ نہیں دے سکے، یہاں تک کہ ہم اس کے خلاف جو کیا جا رہا تھا، جو ہوا تھا، ہم نے ایک بیان تک دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اور یہاں دیکھیں پاکستان کا جو میڈیا ہے، اگر کسی کی برائی پھیلانی ہو نا، پاکستانی میڈیا جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں، ایک سرکاری ٹی وی چینل کے علاوہ، پی ٹی وی کے علاوہ جتنے بھی دوسرے چینل اس مارکیٹ میں آ چکے ہیں، برائی پھیلانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کسی کو کوئی چھیڑ بھی دینا تو چینل جو ہے نا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن محسن پاکستان کے حوالے سے کسی چینل نے یہ سٹینڈ نہیں لیا، کیونکہ ان کی ریٹنگ کا مسئلہ تھا۔ 2004 میں پرویز مشرف کی حکومت تھی، اس نے نظر بند کر دیا۔ اس کے بعد 2008 میں آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ 2013 میں پی ایم ایل این نواز شریف کی حکومت آئی، نظر بندی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا گیا، کسی نے بات تک نہیں سنی۔ پھر 2018 میں موجودہ حکومت پی ٹی آئی تحریک انصاف آئی، اس دور میں بھی ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، ایک تقریب کے دوران شیخ رشید صاحب جو آج کل وزیر داخلہ ہیں، جس نے آپ بڑا رونا دھونا کیا ہوا ہے، ایک تقریب کے دوران جو تھے فرنٹ سیٹیں جو لگی ہوئی تھی، تو ڈاکٹر قدیر خان کو وہاں تقریب میں آگے بٹھایا گیا تھا۔ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ جب شیخ رشید آئے تھے اس وقت، کیونکہ یہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ان کا گزارا حکومت سے باہر نہیں ہے، تو جب شیخ رشید آئے تھے تو انہوں نے محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان مرحوم کو وہاں سے اٹھا دیا کہ آپ کی سیٹیں پیچھے ہیں، یہ وزراء کے لیے سیٹیں ہیں، آپ پیچھے جو رونے دھونے کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ اور اس حکومت میں بھی اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ دوسرا میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو عدلیہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ ایک ڈکلیئر مجرم کو، ایک سزا یافتہ شخص کو ملک سے باہر بھیج سکتی ہے، اس عدلیہ نے، اس ہماری سپریم کورٹ نے ڈاکٹر قدیر خان کی جو حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، وہ سننا ہی گوارا نہیں کیا، وہ سننا ہی گوارا نہیں کیا ڈاکٹر قدیر خان کی اس درخواست کو، بلکہ یہاں تک کہ اس کو لگایا بھی نہیں، اس کو نمبر بھی نہیں دیا گیا، اس کو ڈیٹ بھی نہیں دی گئی کہ فلاں ڈیٹ کو آپ کی درخواست جو ہے سنی جائے گی۔ تو ڈاکٹر قدیر خان کیا سوچتا ہوگا کہ میں نے پاکستانیوں کے لیے کیا کیا اور پاکستانیوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ حکومتوں کے ساتھ ساتھ ادارے بھی، کسی نے قدیر خان سے وفا نہیں کی، اور یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے ساتھ، پاکستان میں ایسا پہلے دن سے ہوتا آ رہا ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو لیاقت باغ راول پنڈی میں شہید کر دیا تھا۔ پہلے وزیر اعظم کو گولیاں مار دی تھی، اور یہ کرسی کی جنگ اس دن سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس میں ملوث کون تھے، کس کے مفاد ہیں، وہ اسی دن سے شروع ہو گئے تھے، اور یہاں لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے ہیں، کوئی کسی کو سہارا دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کرسی اور سیاست کی جو ایک جنگ تھی اس وقت شروع کی گئی۔ اس کے بعد غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، غلطیاں یہ نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوتی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم یہاں پاکستان میں لانے کی جو ہے ڈاکٹر قدیر خان کی رائے ہے، اس کو مانا، ان کو لے آئے اور یہاں پر کام شروع کیا، تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کو
تختہ پر لٹکا دیا گیا، اس کو پھانسی دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد بے نظیر کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سارے سیاسی کھیل ہیں، کون قتل کروا رہا ہے اس کے پیچھے ایک اور کہانی ہے، یہ مفاد کی جنگ ہے۔ اس کو قتل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد نواز شریف، جس نے یہ تکمیل ہوا، جب مکمل ہوا تو پریشر بہت تھا ملکوں کا، دوسرے ملکوں کا پریشر تھا، اور جو شیخ رشید صاحب آج سینہ تان کے آگے آتے ہیں کہ میں ہوں، اس شیخ رشید نے جس رات ایٹم بم کا تجربہ کرنا تھا چاقی کے مقام پر، 1998 کو 28 مئی 1998 کی شام کو موصوف جو ہے وہ ملک سے بھی فرار ہو گئے تھے۔ جو کہتے ہیں کہ میرا بھی بڑا دار و مدار ہے اس میں، وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ نواز شریف کو جس نے یہ کروایا اس کو غدار قرار دے دیا گیا۔ اس نے جرم کیا، اس نے کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی، وہ سزا اس کو ہوگی، ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، لیکن جو اس نے ملک کے لیے اچھا کیا اس کو بھی غدار ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کے حوالے سے آپ جتنا بھی بات کریں، اس نے بہت کچھ کیا، لیکن ہم قرض دار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اب پیچھے رونا دھونا وہ ہم کر رہے ہیں، وہ اب کیا فائدہ اس کا؟ اب مرنے کے بعد کیا عزت، کیا مقام؟ وہ تو مر گیا، مرنے والا مر گیا، جانے والا چلا گیا۔ آپ کے اگر آپ کا گردہ کام کرتا ہے تو آپ اس کی فیملی سے جا کے بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، پھر سنیں کہ ان کے دل میں آپ کے لیے کیا عزت ہے، پاکستانیوں کے لیے کیا عزت ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ یہاں اپنے آپ کو پاکستان میں کیسا محسوس کر رہے تھے، آپ ان سے جا کر پوچھیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لاکھ اختلاف ہوں، ایک ملک جس کے پاس کرسی ہے، ایگزیکٹو ہے اس ملک میں، پرائم منسٹر ہے، اس نے جنازہ تک نہیں ادا کیا، اپوزیشن لیڈر نہیں آئے، وزراء، عام آدمی، سول سوسائٹی، فوج، آرمی، عسکری جتنی بھی ہیں وہ آئے، لیکن اپوزیشن لیڈر نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ وہ پاکستانی نہیں ہے۔ ملک کے موجودہ وزیر اعظم کو یہ چاہیے تھا کہ سرکاری اعزاز کے ساتھ جو ہے، دفنانے کے ساتھ ساتھ ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا، ان کا جنازہ ادا کیا جاتا، لیکن نہیں ہوا۔ ڈاکٹر ابوالکلام جو ہے بھارت کا جو ایٹمی طاقت بنانے والا تھا، جب اس کی وفات ہوئی تو نریندر مودی نے اس کے قدم چومے تھے، ان کو سلام پیش کیا تھا۔ کیا وہ نریندر مودی ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا؟ یہ ہمارا حق بنتا تھا، ہم پہ فرض تھا، اور اس کا ڈاکٹر قدیر خان کا ہم پہ قرض تھا کہ ہم اس کو اس طرح سے پیش کرتے۔ ایک جو کرسی ہمارے پاس ہے، ایگزیکٹو اس ملک کا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ یہ کرتا۔ بہرحال برکیف اس نے ایسا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا یہ تو خیر نہیں پتہ، اس لمبی بات میں تو اپنی جو میرا جو دماغ کہہ رہا ہے، جو میرا دل کہتا ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو آپ کو اگر میری بات پسند آئی ہو تو دیجیے گا، اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو فرسٹ کمنٹ میں، اور اوپر لنک دی گئی ہے، اگر آپ فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلے ولاگز میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔